Dear education leaders, Assalamu alaikum. We are moving ahead, but our pace is very slow. हमको बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन रिस्पॉन्स चूँकि बहुत धीमा, बहुत स्लो और आहिस्ते आहिस्ते आ रहा है, तो हम भी थोड़ा सा आहिस्ता और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल के हमारे जो कल हमारी जो गुफ्तगू थी उस पर कुछ ग्रुप मेंबर्स ने सवालात उठाए हैं। दो सवालात प्रोमिनेंट हैं, अच्छे हैं। एक सवाल ये है कि अगर हमें हायर एंड फायर की पॉलिसी अख्तियार करनी नहीं है तो फिर हम क्या लोगों को बोझ बना के रखें और ढोते फिरें और ऑर्गेनाइजेशन पर उसका बर्डन आए। देखिए, मैंने अगर आप रिवाइंड करके सुनेंगे तो मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि एतदाल की राह अख्तियार करना चाहिए। और मेरे 3 दिन पहले वाली आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम के लायक नहीं होते, वो आपके लिए बोझ बने हुए होते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रिटेन किए हुए होती है। और बाज़ लोग जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं वो छोड़ के भागते रहते हैं। तो आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि काम के लोग आपके पास टिकें और नाकारा लोग आपके पास ना टिकें। दोनों चीज़ें होना चाहिए। जो बेकार लोग हैं वो ना टिकें, जो काम वाले लोग हैं वो टिकें। तो ये रवैया आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस सही नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सही होना चाहिए। आप किस पोस्ट के लिए, किस जॉब के लिए बंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं वो देखें और उसका आप नॉलेज चेक करें, उसके स्किल चेक करें, उसकी एटीट्यूड चेक करें। ये तीनों चीज़ें चेक करने के बाद आप उसको लें। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। कई वक्त ऐसा हो जाता है कि आप तकल्लुफ़ में किसी को ले लेते हैं और बाद में वो बोझ बन जाता है। ऐसा ना हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आप ड्राइवर ले रहे हैं तो ड्राइवर लीजिए, ना कि आप सिक्योरिटी मैन को के लिए ले रहे हैं फिर उसी से ड्राइवर का भी काम ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसी तरह आप मैथमेटिक्स के टीचर को ले रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स के टीचर को ले लीजिए। अरे कोई शरीफ टीचर है उसको ले रहे हैं और वो पढ़ाने वाली तो है सोशल साइंसेस और उसको बाद में कह रहे हैं कि ज़रा मैडम आप मैथमेटिक्स भी पढ़ा लीजिए, तो ये सही नहीं। ओके, ये हमारी गलती है। तीसरी चीज़ ये है कि सिलेक्शन के बाद हमको जॉब प्रोफाइल बड़ा वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब करना है और उन्हें ओरिएंटेशन देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई लेटर नहीं दिया जाता। मैंने कई स्कूलों में पूछा टीचर्स से जाकर, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है? तो कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसी सर बोल दिए, हम ज्वाइन कर लिए। और अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है तो मैंने देखा कई टीचर्स के ने बताया तो बिल्कुल 4 जुमलों वाला अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें कोई तफसीलात नहीं होती हैं। देखिए, तफसीलात एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वरना बाद में एम्प्लॉइज़ की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मसलन लीव का प्रॉब्लम, मसलन हॉलीडेज़ का प्रॉब्लम, मसलन मैटरनिटी लीव्स का प्रॉब्लम, मसलन कंपनसेशन ऑफ लीव का प्रॉब्लम, ओवर टाइम करने का प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए आप बहुत ही अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर आपके पॉलिसीज़ को वाज़े करता हुआ जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट के वक्त आप भी खुश रहते हैं, बेचारा वो भी खुश रहता है, लेकिन धीरे 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 करके प्रॉब्लम क्रिप्टिन अंदर आने शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप राइट पर्सन को राइट काम के लिए लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी।
اگر خدا نخواستہ آدمی کام نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا گیپ ہے. اگر اس میں گیپ نالج کا، ایٹیٹیوڈ کا یا اسکل کا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم واضح کریں، اس کو بتائیں کہ دیکھیے بھائی آپ کا یہ کام ہے لیکن آپ یہ کام اپ ٹو دا مارک نہیں کر رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی مینٹین کریں. میں لیڈرز کے ڈومائن میں جا کے ایک بات کر رہا ہوں، لیکن جب امپلائیز کے ڈومائن میں جاؤں گا تو وہاں ان کو الگ بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو بڑے کمپنیاں ہیں وہ کمپنیاں مینجمنٹ ایکسپرٹ کو جہاں اپنی ٹریننگ کے لیے ہائر کرتے ہیں وہیں امپلائیز کی ٹریننگ کے لیے بھی لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. تو اب میں یہ باتیں جو بتا رہا ہوں وہ لیڈرشپ کے لیول کی ہیں. اگر مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ امپلائیز لیول کی بات کریں تو میں وہاں اور باتیں کروں گا اور ان کو یہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے ریسپانسبلٹیز یاد دلانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو جس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے وہ آپ کریں، آپ اپنی ورتھ کو ثابت کریں، آپ اپنے وجود کو ثابت کریں تو آپ کمپنی کے لیے لائق. دیکھیے کمپنی یا اسکول آپ کو ہائر کرتی ہے، اگر آپ سے بینیفٹ ہوتا ہے تو وہ بینیفٹ شیئر ہوتا ہے. اگر آپ بینیفٹ نہیں کرا رہے ہیں، کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں کمپنی کو تو وہ آپ کو نکال دے گی. تو ایک اصول ہوں گے، جب ان کو ہم اپائنٹمنٹ لیٹر دیں گے تو اس میں ساری باتیں ہوں گی. ہائر اینڈ فائر مطلب بالکل جو بے دردانہ طریقے سے کرتے ہیں امریکن پالیسی ہوتی ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ہم تو صاحب کیپیٹلزم سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں. کیپیٹلزم از ان مینی ویز ان ہیومن. اوکے، وہ آدمی کو ایک مینس آف پروڈکشن تصور کرتا ہے، وہ ایک مشین سمجھتا ہے، انسان کو روبوٹ کے قریب سمجھتا ہے، اس کے پاس وہ سوشل ریلیشن شپ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو لیڈرز ہوں گے وہ ایک پریوار کے ہیڈ ہیں، کنبے کے ہیڈ ہیں. آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ ایک بیٹا آپ کے کام کے لائق نہیں ہے، آپ کی نہیں سن رہا ہے تو اس کو تو نکالتے نہیں فیملی سے. تو کم سے کم مطلب اس طرح کا احساس آنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے پریوار کے آدمی کو زیادہ زیادہ ریلیکسیشن دے کر ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس میں کریں. تو اس پر اور باتیں ہو سکتی ہیں، میں پرسنل جو صاحب نے سوال کیا ان کو بھیجوں گا. ایک بات. دوسری بات، ایک اور سوال آیا کہ یہ صحیح ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں ایک آدمی اس پوزیشن پہ آتا ہے کہ وہ لیڈر کو انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، یہ بہت جگہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، بہت جگہ ہوتا ہے. تو میں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی آپ دوستی کریں ان کے ساتھ، لیکن پوری ٹیم کو، دوسرے امپلائیز کو یہ میسج نہ جائے اور نہیں جانا چاہیے کہ یہ مین فرائیڈے ہیں، چیئرمین صاحب انہی کی سنتے ہیں، مینیجر صاحب انہی کی سنتے ہیں. اوکے، یہ کیسا ہوگا؟ یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہوگا، یہ آپ کی جو انٹر پرسنل اسکل ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن والی اسکل ہے، لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کرنے والی اسکل ہے، اس کو آپ لائیں گے تو پھر وہ ڈاؤٹ آپ کے باقی نہیں رہیں گے. یعنی آپ لوگوں سے مشورہ کریں، وہ جو صاحب ہیں ان سے آپ بعد میں مشورہ کریں، اور ان لوگوں پر بھی یہ واضح ہو جائے کہ صاحب یہ بندے کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اتنی کیپیسٹی تو ہمارے پاس ہے نہیں. اگر چیئرمین صاحب، سیکریٹری صاحب اس کی کچھ بات کو سن رہے ہیں تو ہم کو اندر جلن یا حسد پیدا نہیں کرنا چاہیے، جیلسی نہیں آنا چاہیے. اوکے، تو یہ آپ جو گروپ ڈائنامکس ہوتے ہیں نا اس میں آپ سکھائیں گے، امپلائیز کے ڈومائن میں جا کر سکھائیں گے. لیڈرشپ کے ڈومائن میں آ کر تو ہم یہ بتائیں گے کہ لیڈرز کسی کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں، سب کو اپریشیٹ کریں. اوکے، اور امپلائیز کے ڈومائن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صاحب اگر کوئی اچھا فرنٹ پہ کھیلنے والا ہے تو پیچھے والا پلیئر تو اس سے حسد نہیں کھائے گا، کہے گا کہ صاحب وہ فرنٹ رنر ہے اور وہ فرنٹ پہ اچھا کھیلنے والے ہیں، اچھے بیٹسمین ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. تو پوری ٹیم مل کے کام کرتی ہے. بہرحال
میں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بیہیویئرل پرابلم ہے اس کا کوئی ایک نسخہ نہیں ہوتا، پرسویشن کے ساتھ ہم کو ٹیم میں کام کرنا پڑتا ہے، اور آئیڈیل ٹیم تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہم آئیڈیل ٹیم کی طرف آگے بڑھتے رہیں۔ دوسری بات، اب تیسری ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے الٹیمیٹلی ہم آپ کو سسٹم اینڈ پروسیسز جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کہ ایک لیڈر لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، لیکن جہاں تک مشنری ہے، ہیومن مشنری، لوگوں کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو سسٹم اینڈ پروسیس میں چلنا پڑے گا، سسٹم ڈیفائنڈ ہوں گے، ان سسٹم پہ آپ کو کام کرنا ہوگا۔ جس آرگنائزیشن میں سسٹم نہیں ہے، ڈیلیگیشن آف پاور پراپر نہیں ہے، وہاں وہ گویا ایک سیٹ اسٹائل میں کام کر رہی ہے کمپنی۔ جیسا ایک چھوٹی سی دکان ہوتی ہے بنیا کی، کسی کو پوچھئے کہ بھائی کیا ہوا، نہیں سیٹ نہیں ہے ابھی، ہر مسئلے کا حل سیٹ ہوتا ہے، اور پھر سیٹ اپنے ایک بڑے بھائی کو رکھتا ہے، یہ کمال کی چیز ہے۔ اب اس کے پاس کوئی پیچیدہ بات آگے کہ سیٹ صاحب وہ کیا ہوا بھائی، وہ ذرا جلدی پیسے دے دی، نہیں ذرا بڑے بھائی کو پوچھتا ہوں۔ اب بڑا بھائی ہے بھی نہیں تو وہ کہے گا کہ نہیں بڑے بھائی کو پوچھتا ہوں۔ تو یہ ہمارا کنونشنل انڈین ٹپیکل اسٹائل ہے کہ ہر چیز سیٹ کی، اور سیٹ اپنے ٹیکے کے لیے بڑے بھائی کو رکھتا ہے۔ اوکے، تو آپ اچھی آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی آرگنائزیشن کو اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیسز بنائیے اور پوری آرگنائزیشن ان پروسیسز پہ چلے، آپ اس کی نگرانی کریں۔ اب اس میں جو ہوتا ہے، آج جو میں ڈیل کر رہا ہوں ایک چھوٹی چیز، وہ ہوتا ہے ڈیلیگیشن آف پاور ایک، اور دوسرا اسائنمنٹ آف جاب۔ ایک کام دے رہے ہیں، پاور دے رہے ہیں، تو آپ اس کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ پاور دیں، اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ اس کو آپ بات بتائیں۔ چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ایگزیکیوشن کی آزادی دیں۔ ایگزیکیوشن میں آپ پرابلم کریٹ کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ وہ سیکھے گا، وہ غلطی کرے گا، وہ پھر سیکھے گا، اور آپ کی آرگنائزیشن ہی کی بھلائی کرے گا۔ اگر آپ اس کو سکھا نہیں رہے ہیں، آپ ذمہ داری دینے کے بعد اس کو صرف ڈانٹ رہے ہیں، تو تین نقصان ہوتے ہیں۔ ایک، وہ جھوٹ بولے گا، دوسرا وہ ٹرانسپیرنسی مینٹین نہیں کرے گا، تیسرا وہ کوئی گائیڈنس آپ سے حاصل نہیں کرے گا، وہ اپنے اسکل کو، نالج کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ ڈیلیگیشن آف پاور کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ دیجیے، کلیئرٹی دیجیے۔ اوکے، اور ایک بات، ڈیلیگیشن آف پاور ہونے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بیچ میں انٹرفیئر کرتے ہیں، یا دوسرے لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ مثلا میں ہمیشہ جب ٹریننگ لیتا ہوں تو ایک مثال دیتا ہوں کہ مان لیجئے میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے جا کر 1 لیٹر دودھ لے آؤ۔ اب بچہ گیا ہو، میرے پڑوسی بڑے کرم فرما ہیں، وہ انہوں نے روک لیا بیٹے کو اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ میں دودھ لانے جا رہا ہوں۔ کس نے منگایا؟ ابو نے منگایا۔ اچھا دودھ منگایا، چائے پیئیں گے وہ؟ ارے وہ تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، ایک کام کرو آپ دودھ نہیں 4 انڈے لے جاؤ۔ بچہ گیا 4 انڈے لایا۔ اب ہم نے پوچھا کہ بھائی دودھ لانے کے لیے کہا تھا، مہمان ہے گھر میں اور تم دودھ نہیں لا کے انڈے لے کے آئے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، وہ پڑوس کے انکل نے کہا کہ انڈے لے جاؤ، اس لیے میں انڈے لایا۔ اکثر آرگنائزیشن میں ایسی ہوتا ہے۔ اب یہاں پرابلم میرے بیٹے نے کیا کیا تھا، کس نے اس کو ڈیلیگیٹ کیا تھا کام؟ میں نے کیا تھا۔ تو اب مجھے وہ پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ اب وہ مجھے نہیں پوچھتا۔ اب اس کے ذہن میں یہ آ گیا
کہ ہاں انکل نے بھی صحیح بات کہی. آرگنائزیشن میں ایسی ہوتا ہے کہ ایک امپلائی کو باس ایک کام سونپتا ہے، اس کا امیڈیٹ باس، اب وہ تھوڑی دور آگے جا کے اس ڈیسیجن کو چینج کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے نہیں، وہ فلاں صاحب نے کہا اور یہ چیز اسکول کے لیے اچھی ہے اس لیے میں نے ایسا کر دیا. تو یہ رانگ طریقہ ہے. اس کی ہم کو ٹریننگ دینا پڑے گا لوگوں کو، ہمارے امپلائیز کو. کیا کرنا ہے؟ ہی ہیز ٹو کنسلٹ. اگر کوئی اچھی چیز بھی ہے تو اس کو ابھی فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے. وہ کنسلٹ کرے گا امیڈیٹ باس سے کہ سر آپ نے ہم سے دودھ منگایا تھا لیکن بہتر یہ ہے کہ اب میں انڈے لاؤں، ایسا پڑوس کا بھی خیال ہے. تو پھر وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی، پڑوس نے بہت اچھے جذبے سے انڈے کی بات کہی ہے لیکن ہمارے گھر کیونکہ مہمان آئے ہیں اس لیے ہم کو چاہیے دودھ ہی، جاؤ تم دودھ لے کے آؤ. تو یہ پورا سینیریو جو ہے نا، وہ سینیریو اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، پورا پس منظر نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا. تو یہ جو کلچر ہوتا ہے بیچ میں جا کے چینج کرنے کا، یہ میں نے کئی اپنی آرگنائزیشنز میں دیکھا ہے اور اچھے جذبے سے ہوتا ہے. تو اس کو ہم روک لگانا چاہیے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ آپ امپلائیز کی ٹریننگ دینا چاہیے. اب ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ صاحب آپ نے بڑی اونچی اونچی باتیں کہہ دی، اب ہمارے پاس تو آیا ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی مین ہیں، ہمارے پاس ٹائپسٹ ہیں اور ہمارے پاس آپریٹر ہیں، ان کو کیسے ٹریننگ دیں؟ تو ان کی ٹریننگ کا بھی ہمارے پاس نظم ہم ہیں اسی لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن ان کے اورینٹیشن پروگرام کو اہمیت نہیں دیتے. ہم تو جاتے ہیں تو آیاؤں کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صاحب بچوں کو کیسے ہینڈل کریں. بچے کو ایک ہاتھ سے پکڑیں یا دونوں ہاتھ سے پکڑیں، بچے کو پکڑنے ہی میں بچہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ مجھے آج اسکول جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ سب باریک چیزیں ہم ان کو بھی سکھانا ہے. باتھ روم کیسے صاف کریں، یہ ٹریننگ دیں گے تب وہ کریں گے نا. جھاڑو کیسے لگائیں، پانی کیسے پیش کریں. میرے پاس ایک صاحب آئے، انجینئر تھے، ان کا بیٹا تھوڑا سا مینٹلی کمزور تھا، بڑا افسوس میں رہتے تھے. ایک دن آ کے کہے کہ تنویر صاحب بچہ میرا مینٹلی کمزور ہے، ذرا اس کو آپ کچھ آفس میں رکھ لیجئے ٹائم پاس کے لیے. میں نے کہا کہ نہیں، ٹائم پاس نہیں، میں اس کو ٹریننگ دوں گا، اس کو اسکل سکھاؤں گا. اور میں نے تو ایسی کہہ دیا کہ وہ جائے گا ملٹی نیشنل میں ایسی ٹریننگ دوں گا. وہ آیا، میں صرف اس کو سافٹ کچھ جملے سکھائے، ایکسکیوز می، ہاؤ آر یو سر، کین آئی کم سر. پھر پانی پیش کرنے کا طریقہ بتایا، چائے رکھنے کا طریقہ بتایا. یہ کچھ چیزیں میں نے اس کو سکھا دی، سافٹ اسکلز سکھا دیے، کچھ مینرز سکھا دیے. ایک دن میرے کلائنٹ آئے، ملٹی نیشنل کمپنی کے آفیسر تھے، پوسٹ اچھے پوسٹ پر تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کو ایک آفس بوائے چاہیے. میں نے کہا کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم 10 سے 15,000 روپے دیں گے. میں نے کہا 15,000 روپے دیں گے تو میرے پاس ایک لڑکا ہے. بلایا میں اس کو، وہ آیا، گیا، اپوائنٹمنٹ ہو گیا. آج تک ہے، 20,000 روپے سیلری لے رہا ہے. اس کا باپ کہتا ہے کہ تنویر صاحب آپ نے تو ایک ناکارہ لڑکے کو اتنا کارآمد بنا دیا، میں تو تصور نہیں کر سکتا. تو اس میں جواب ہے ہمارے وہ دوست کا بھی کہ بعض لوگ ناکارہ رہتے ہیں. نہیں، دنیا میں اللہ نے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ان صلاحیتوں کو نکھاریں، آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو کام کے لائق بنائیں. اب اس کے لیے ہم کو ایکسپرٹ کی صلاح اور ایکسپرٹ کی مدد لینی پڑتی ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے. تو انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. سسٹم اینڈ پروسیس ابھی ہم لیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، لیکچر میں. اور اس کے بعد ہم یہاں اپنے اس ٹریننگ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. امید کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اس کو دوسروں تک بھی آپ پہنچائیے، ریکمینڈ کیجیے، تاکہ ہمارے انسٹیٹیوشن اونچے لیول پہ جائیں. ہمارے انسٹیٹیوشن وہی اپنا 10-15 سال سے کام کر رہے ہیں، کب تک اسی لیول پر ہیں؟ ارے کچھ سماج میں بڑا کام کریں، بڑے بنیں. اوکے، تھینک یو سو مچ.